अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त द्रोण टीवी देख रहे हैं। ग्वादर में आज तीसरा दिन है, मामला सही नेज पे नहीं जा रहे हैं। आज भी पूरा ग्वादर डिस्ट्रिक्ट बंद है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। जो अपडेट्स हैं हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक भी देना है। जी नाज़रीन, आज तीसरा दिन है ग्वादर में। हक दो तहरीक की जानिब से मुजाहरे जारी हैं और पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। अब तक की इतलात जो मौसूल हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार जिसका ताल्लुक नसीराबाद से था, वो जाम बहक हुआ है। इसके अलावा वरमाड़ा में पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस की फायरिंग से मुबैना तौर पर एक मुजाहरीन में से एक शख्स जो है वो भी जाम बहक हो गया है। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के लिए मुख्तलिफ अजला से पुलिस डिप्लॉय किया गया है, लेकिन जो जामबाग नौजवान है पुलिस का, वो जामबाग हुआ है, उसका ताल्लुक भी नसीराबाद से बताया जाता है। ठीक है, एक बात तो हमेशा, तीसरा दिन है शायद मैं विलॉग कर रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि मुजाहिरीन के साथ हुकूमत को सर जोड़ कर मुज़ाकरात करने चाहिए। देखें, एक ज़िले में आज तीसरा दिन है, वहाँ पे ना बिजली है, ना वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ना लैंडलाइन, कोई राबिता नहीं है। मतलब एक ऐसा शहर जो आप उसको कहते हैं इन फ्यूचर जो है आपका माशी हब है, वो तीसरा दिन है बंद है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा पॉजिटिव इकदाम नहीं उठाया जा रहा है या संजीदा इकदाम नहीं उठाया जा रहा है जिससे मुजाहिरीन को कूल डाउन किया जाए, मामलात को फिर पुरअमन नहज पे लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्लामाबाद में हैं, उनको तो मेरी तो नज़र से नहीं गुजरा है कभी उसने ग्वादर से मुतालिक कोई स्टेटमेंट उसने जारी की हो। अच्छी जाए कि कोई डेलीगेशन आ जाए, मुजाहिरीन से बातचीत करे या मामलात को सही नहीं तक ले चले। इन तमाम सूरत हाल को अगर देखें तो लग ऐसा रहा है कि हुकूमत ने ज़हनी तौर पर ये फ़ैसला कर लिया है कि कोई भी तरीका हो, किसी तरीके से ताकत के ज़रिए मुजाहिरीन को कूल डाउन करना है, ताकत इस्तेमाल करके। लेकिन आज तीसरा दिन है, लग ऐसा नहीं रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो ताकत का इस्तेमाल है वो उसके नताइज जो है वो सही आ रहे हों। ताकत के नतीजे में मासूम जानें ज़ाया होती हैं, जिस तरह के 2 जानें 3 दिनों में ज़ाया हो चुके हैं। देखिए, अगर पुलिस एहलकार जाम बहक हुआ है, वो भी ज़ाहिर है कि इसी माशरे का, इसी आम एक तबके के, एक माशरे के आम तबके के ज़ाहिर है उसका ताल्लुक़ है। दूसरी तरफ जो मुजाहिरीन में से जो जाम बहक हुआ है शख्स, वो भी इसी माशरे का एक आम तबका, गरीब तबके का फ़र्द है। तो क्या मज़ीद खून खराबे की ज़रूरत है कि मुजाहिरीन और वह मुश्तैल हों और फिर लाठी चार्ज, फायरिंग या मुजाहिरीन की तरफ से पथराव वगैरह, उससे दोनों तरफ से ज़रा कि इस तरफ 2 फ़रीक है ना, एक हुकूमती फ़रीक है सिक्योरिटी फोर्सेस की और दूसरी तरफ आवाम है। तो आवाम के साथ लड़ाई कब तक आप चला लेंगे? और ये एक अफसोसनाक ज़ाहिर के वाक़यात है ना कि जहाँ पे मिल बैठ के मसला हल किया जा सकता है, वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल क्यों? अगर ये तय कर लिया है कि कोई कुछ भी हो, हमने ताकत का इस्तेमाल करना है, तो फिर मुझे कहने दीजिए, तो फिर ये बिल्कुल एक फ़ैसला हो चुका है कि कोई जानें जा सकती हैं, जाने दें, लेकिन हमने बज़ोर क़ुव्वत जो है कंट्रोल करना है मुजाहिरीन को। और 3 दिन में कोई नतीजा, सही नतीजा सामने नहीं आ रहा है। देखें, आप इख्तलाफ रखें, आप हिमायत करें, आप, वो आपका एक ज़ाती राय हो सकता है, लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि मौलाना हिदायतुर रहमान के पीछे पब्लिक खड़ी है। वो उसने डिस्ट्रिक्ट में अपना एक ऐसा इमेज बना लिया है, एज ए लीडर अपना एक इमेज बना लिया है। लोग मर भी रहे हैं, मुजाहरे भी कर रहे हैं, लाठियाँ गोलियाँ भी खा रहे हैं, आंसू गैस शेलिंग का भी वो सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अब तक साथ खड़े हैं मौलाना हिदायतुर रहमान के। ये जज्बा समझने चाहिए। ये मुमकिन है, मैं आपको कि मौलाना हिदायतुर रहमान से सियासी हवाले से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, अभी भी शायद हो रहे हों। जब हमने मौलाना हिदायतुर रहमान को उसके सियासी मामलात पे क्रिटिसाइज़ की है, तब भी हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप मौलाना के मुखालिफ हैं।
اس وقت بھی ہم نے کہا کہ مولانا کے ذات کے یا اس کے موومنٹ کے خلاف نہیں ہیں، وہ جو ترجمانی کر رہے ہیں عوام کی، وہ وہاں کے وجہ یہی ہے کہ عوام ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، کیونکہ عوام نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے وہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ عوام کا اپنا ایک ذہنی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان سے سیاسی غلطیوں کا میں کہ وہ گنواؤں گا نہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کو اسپیسیفکلی ایک پارٹی کو نہیں ٹارگٹ کرنا ہے اپنے تنقید کا، وہ اپنے مطالبات لے کے آگے بڑھیں اپنے کردار سے اور عمل سے، یہ ظاہر کرا دیں کہ وہ پبلک کے ساتھ ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، ایک سیاسی مخالفت مطلب ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا، ابھی بھی بنا رہے ہیں وہ۔ دوسری بات دیکھیں، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا جو یہ موومنٹ ہے پرامن، ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیشہ پرامن رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں کچھ تصاویر ایسے وائرل ہوئے ہیں جس میں مولانا صاحب کے ساتھ کوئی مسلح لوگ بھی ساتھ اس کے موجود ہیں۔ امپریشن یہ کریٹ کی جا رہی ہے مخالفین کی جانب سے کہ مولانا ہدایت الرحمان پرتشدد مظاہرہ کے حامی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حالات پرتشدد ہوں۔ اس حوالے سے مولانا نے اپنی ایک وضاحت تو دی ہے، بہرحال جس طریقے سے اس نے دی ہے، لیکن بعض اوقات اس نے جذباتی تقاریر میں ایسے چیزوں کا اشارہ دیا ہے جس کی وجہ سے جو اس کے مخالفین ہیں اس بیانات کو اٹھا کے اس کے خلاف ایک مہم انہوں نے چلانا شروع کر دیے۔ یہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر مولانا کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گزشتہ اپنے ایک ویلاگ میں نے کہا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ جذباتیات سے آری ہونے چاہیے، اس کو جذباتی نہیں ہونی چاہیے، اپنے اس کے تحریر اور تقریر میں کہیں پہ یہ عنصر نہیں آنا چاہیے کہ وہ جذباتی ہیں، مدلل اور منطقی بات کر لینی چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب چونکہ شعلہ بیان ہیں، کبھی کبھی وہ جذبات کے روح میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ سیاسی غلطیاں ہیں مولانا کی، ان تمام سیاسی غلطیوں کو ایک طرف رکھ لیں اور ان کو آپ جس طرح بھی ایکسپلائٹ کر لیں، لیکن اس 3 دن کی پرتشدد کارروائیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پبلک ان کی ان سیاسی خامیوں کو نظر انداز کر رہی ہے، وہ اب بھی مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہیں۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ 1-2 دن کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پولیس کی یا سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے بعد لوگ پھر مظاہرہ نہیں کرتے اور گھروں کو چلے جاتے اور چپ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، جس طرح خواتین سڑکوں پہ نکلی ہے نا، اس وقت جو سیکورٹی فورسز یا پولیس ہے ان کو جو شدید مزاحمت کا سامنا ہے وہ خواتین کے مظاہرین کی وجہ سے ہے۔ خواتین سڑکوں پہ نکلی ہیں، ابھی مظاہرین خواتین کے ساتھ مطلب کیا برتاؤ کریں گے، ابھی کیا ریئیکشن کیا دکھائیں گے؟ زیادہ فائرنگ شیئرنگ کر لیں گے۔ اگر خدا نخواستہ خواتین میں سے کوئی جان ضائع ہوا تو یہ مسئلہ حکومت کے لیے بھی بنے گا، یہ شاید مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے لیے بھی بنے۔ کوئی دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پرتشدد جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے جو کارروائی کی جا رہی ہے طاقت کے ذریعے، اس سے خدشہ یہی لگتا ہے کہ کچھ جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ابھی یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے کوئی پرامن طریقہ نکالے۔ ابھی مظاہرین کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ وہ ظاہر کہ ابھی مولوی ہدایت الرحمان وہ تو خود جا کے اعلان نہیں کریں گے کہ مظاہرین کو جا کے آپ گھروں پہ بیٹھیں، جو ہوا ہے سو ہو چکا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے دوست ہیں ظہور بلیدی صاحب، وہ اس نے ایک سوشل میڈیا میں کہیں پہ اپنا ایک نقطہ نظر اس نے دی ہے، اس نے کہا کہ مولانا ہدایت الرحمان کو ابھی مزید جو ہے اس مظاہرے کو مزید اس طرح پرتشدد نہیں بنانا چاہیے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ظہور بلیدی صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ظہور بلیدی صاحب کو حکومت کو خوش رکھنا ہے، گو کہ صوبائی حکومت کے وہ اپوزٹ ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ وہ حکومت کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو معاملہ ابھی میرے خیال میں لیڈرشپ کے ہاتھ سے مذاکرہ نکل چکا ہے۔ ابھی کوئی بھی لیڈرشپ ہو نا جی، وہ اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کر سکتا ہے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک راہ ہموار کی جائے مذاکرات کی، آپ لیڈرشپ کو بٹھا لیں، ایک مذاکرات کا دور چلا لیں، اس کے بعد وہ پھر لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے بھائی خواہوں کو، اپنے سپورٹر کو وہ پھر اس مظاہرے سے وہ الگ کر سکتے ہیں، ان کو گھر بیٹھنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اچانک ایسے نہیں ہے کہ کوئی نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ مفاہمت ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی لیڈرشپ جا کے کہے جی اگر کر بھی لے تو پبلک نہیں مانے گی، جو مجھے لگتا ہے اگر پبلک مان بھی لے لیکن وہ جو گراف ہے نا لیڈرشپ کی وہ پھر نیچے گر جائے گا، پھر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی لیڈرشپ ایسا نہیں چاہے گی کہ وہ بغیر کسی مذاکرات یا مفاہمت کے وہ اپنے لوگوں کو کہے بس ہو گیا سو ہو گیا، بغیر کسی نتیجے کے مظاہرہ ختم کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور طاقت کے ذریعے، طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور پھر طاقت کس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ پبلک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، انوسنٹ پبلک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، متاثرہ جو پبلک ہے اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ مولانا ہدایت الرحمن اب بھی اپنے لوگوں میں موجود ہے۔ ابھی حکومت کی شاید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک پالیسی ہے کہ وہ مولانا ہدایت الرحمن کو گرفتار کر لیں اور اس کو شاید علی وزیر کی طرح اس طرح ان کو گوادر سے باہر کہیں پہ وہ جیل میں ڈال دیں، ہو سکتا ہے پھر یہ جو مسئلہ ہے گوادر میں مظاہرین کا وہ حل ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کرنے سے مسئلہ حل ہوں گے، مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ اور دوسری طرف دیکھیں مولانا کا ایک اپنا ایک پارٹی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی کا۔ آج جماعت اسلامی کے ایک رکن نے سینٹ میں بھی ایک قرارداد جمع کرا دی ہے، ہو سکتا ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اس پہ ڈسکس ہو۔ اور سب سے جو مجھے عجیب لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں سمجھ تو سکتا ہوں کہ وہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن بلوچستان کے سیاسی جماعتیں سوائے نیشنل پارٹی کے باقی خاموش ہے، کوئی اس بارے میں کوئی وہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی لب کشائی کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ گوادر کو ایسا سمجھا گیا ہے کہ گوادر کے عوام مولانا ہدایت الرحمن کے ساتھ ہیں، بس جانے دو، اگر مریں زندہ رہیں جئیں جو بھی ہو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ پبلک مولانا ہدایت الرحمن کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ خاموشی، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ لیکن ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جو رات کو میں انفارمیشن کلیکٹ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ پس پردہ مذاکرات کا ایک عمل شاید شروع کر دیا گیا ہے، وہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ رات کو لیاقت بلوچ صاحب کو اسلام آباد میں بڑے بھائی لوگوں نے بلایا تھا، اپنے میری جو اطلاعات ہیں وہاں پہ کوئی نیگوسیشن ہوئے ہیں کہ بات چیت ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو انوالو کیا جائے اور مولانا ہدایت الرحمن سے بات چیت کی جائے۔ اگر ایسا ہے تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ معاملے کو آپ نے سلجھانا ہے، الجھانا نہیں ہے۔ اگر اس میں جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یا مرکزی حکومت جماعت اسلامی کے ذریعے مولانا ہدایت الرحمن سے کوئی مذاکرات کرنے کا خواہش رکھتی ہے، اس طرح کوئی پالیسی بنا رہی ہے تو بالکل اچھی بات ہے۔ کم سے کم ہمارے جو لوگ ہیں جس طرح کا تشدد واقعات ہو رہے ہیں اس میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نا قیمتی جانوں کی ضیاع کا، وہ میرے خیال میں بچ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ نہیں معلوم کہ وہ جو میسیج ہے وہ مولانا تک تو کنوے تو ہو چکا ہے کہ ابھی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ مانیں گے تو یہ جو تشدد جو واقعات جو ہو رہے ہیں اس میں شاید وہ نرمی آ جائے، وہ کول ڈاؤن ہو جائیں، لیکن سیاسی حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں پیر مولانا ہدایت الرحمن کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کے جو مخالف جماعتیں ہیں جو اس کی مخالفت میں ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمن بیسیکلی جماعت اسلامی کا نظریہ بلوچ علاقوں میں جو ہے وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو گزشتہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب دھرنا ہوا تھا اس میں مولانا ہدایت الرحمن کے اسٹیج پہ سراج الحق صاحب نے جو اسپیچ کی تھی اس کو لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا تھا، مختلف لوگوں نے، تو ان میں کرٹیسائز کرنے میں شاید میں بھی شامل تھا۔ تو اگر انوالومنٹ ہوگی جماعت اسلامی کی تو پھر اس کو سیاسی حوالے سے مولانا ہدایت الرحمن کو نقصان مل سکتا ہے، لیکن یہ جو
مظاہرے ہو رہے ہیں پرتشدد، اس میں اس مذاکرات سے وہ تشدد کا عنصر کم ہونے کا بھی امکان ہے۔ ظاہر ہے اس میں جو مولانا کا پہلا ڈیمانڈ تو یہی ہوگا کہ ان کے جو گرفتار کارکن ہیں، لیڈرشپ ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ یہ کوئی میرے خیال میں بڑی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے مذاکرات ہوئے ہیں ہمیشہ، لیکن ڈیمانڈ دونوں طرف سے رکھے گئے ہیں اور دونوں طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ کیا گیا تو مسائل حل ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں سوچتا ہوں نا کہ دیکھیں بلوچستان میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی کسی جماعت کی جو ہے لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہو۔ اس دوران بہت سے بلوچستان کے لیڈرز گرفتار بھی ہوئے ہیں، ان پہ مقدمات بھی چلے ہیں، لیکن اس طرح کا پرتشدد واقعات نہیں ہوئے ہیں، یاد رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا جناب مشرف کے دور میں سردار اختر جان مینگل کو لسبیلا سے گرفتار کیا گیا، لیکن بی ایم پی بہت بڑی پارٹی ہے پورے بلوچستان میں، اس طرح کے پرتشدد واقعات سامنے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ لیڈرشپ کی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، لیکن معاملات اس نیج تک پرتشدد نہیں ہوئے ہیں۔ صرف نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پہ ہم نے دیکھا کہ پورے بلوچستان میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، بڑے پرتشدد واقعات ہوئے۔ وہ ظاہر کہ ایک نواب اکبر خان کی اپنے ایک بڑی پرسنالٹی تھی، پھر ایک آپریشن میں وہ شہید ہوئے، تو اس وجہ سے وہ ہوا تھا۔ لیکن آپ اندازہ لگا لیں نا لوگوں کی کمٹمنٹ کا مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ، کہ اس کی جو سیکنڈ لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے تو مولانا کے کہنے پہ لوگ کس حد تک ہائپر ہو چکے ہیں اور کس حد تک جانے کو تیار ہیں، لوگ مر رہے ہیں، شیلنگ اور فائرنگ کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہ کول ڈاؤن ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کی کمٹمنٹ بہرحال ہے مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ اختلاف رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن عوام کی کمٹمنٹ کو آپ پھر کس نظر سے دیکھیں گے؟ کہ عوام کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو آپ جیسے کہ صوبائی حکومت کا ایک وزیر داخلہ کا ایک موقف ہے کہ جی عوام کو ورگلایا گیا ہے، عوام ورگلایا نہیں جاتا، سمجھ گئے؟ عوام جب لیڈرشپ کے پیچھے جاتی تو ورگلانے سے نہیں جاتی، تو یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ عوام کی، اس کے ورکر کی، تو وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ خواتین کا، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، خواتین نے کبھی کسی لیڈرشپ کے لیے مظاہرہ نہیں کیا ہے پرتشدد۔ بلوچستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی کوئی واقعہ آپ کو سامنے نہیں آئے گا، لیکن مولانا ہدایت الرحمان کے لیے خواتین بھی باہر نکلی ہیں اور بچے بھی باہر نکلے ہیں، تو اس کو طاقت سے نہیں حل کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ گمان ہے تو پھر لاشیں گر سکتی ہیں، خدا نخواستہ عوام کی جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کو جواز بنانا کہ مولانا نے مسلح ایک اسٹرگل چلانے کی دھمکی دی ہے وغیرہ دی ہے، پھر سوشل میڈیا میں کچھ تصاویر بھی شائع ہو رہی ہیں اور مختلف سوشل آفیشیل اکاؤنٹس پہ بھی چل رہی ہیں، وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ سیاسی غلطیاں ہیں، مولانا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آیا مولانا ہدایت الرحمان پہلا فرد ہیں جن کے دائیں بائیں دو چار لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے؟ بلوچستان کا ہر ایک میر معتبر سردار اٹھا لیں، اس کے پاس مسلح افراد کی ایک جمع غفیر موجود رہتی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو پھر اگر آپ نے کارروائی اس بنیاد پہ کارروائی کرنی ہے کہ چار مسلح افراد نے مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں وہ، تو پھر آپ نے ہر اس سردار، اس نواب، اس میر، اس ٹکری سو کالڈ ان کے خلاف بھی پھر کارروائی کرنی چاہیے، صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ کیونکہ وہ مولانا ہدایت الرحمان مخالفت پہ آئے ہیں۔ پھر میں دوبارہ دہراؤں گا، میں بار بار اس کو دہرا چکا ہوں کہ 2 مہینے تھے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، آپ نے نہیں کیے، تو یہ خامی کس کی ہے؟ حکومتوں کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے، مرکزی حکومت کی ہے، کس کی ہے؟ کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ یار مولانا بہت اچھا کر رہا ہے، مولانا کے مطالبات بھی ٹھیک ہیں، ان کے وہ صوبائی حکومت بھی یہی سمجھتی ہے،
آفیشلی میں بتا رہا ہوں، وزیر داخلہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی تمام ڈیمانڈ ٹھیک ہیں. جب ٹھیک ہیں تو بھئی آپ نے 2 مہینے تک مذاکرات کیوں نہیں کیے؟ آپ کیا انتظار کر رہے تھے کہ حالات اس حد تک آ جائیں؟ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گوادر میں ایک عوامی 2 نمائندے ہیں، ایک ایم این اے ہے اسلم بھوتانی صاحب، دوسرا میر امل کلمتی صاحب، دونوں ایک ایم پی ایک ایم این اے. ایک چلو ٹھیک ہے آزاد امیدوار ہے، دوسرا تو بی ایم پی سے ہے. دونوں کا کردار بھی نظر نہیں آ رہا نا. میں نے اسلم بھوتانی صاحب کا کوئی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا کہ اس مظاہرہ جب دھرنا جو ہو رہا تھا اسلم بھوتانی صاحب کو بھی وہاں جانا چاہیے تھا اور امل کلمتی کو بھی جانا چاہیے تھا. چونکہ مولانا کا جو مخالفت کا جو باٹم لائن ہے وہ امل کلمتی اور بی ایم پی تھے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ بی ایم پی کے ایم پی اے امل کلمتی تو نہیں جا سکتا تھا وہاں پہ. اور میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایک پلیٹ فارم موجود ہے آپ کی مخالفت کے لیے، آپ کو اسی حلقے سے انتخاب لڑنا ہے اور اسی حلقے سے آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو پھر وہ پبلک تو آپ کی ہوئی نا. آپ جا کے اپنے پبلک کو کنوینس کر لیتے، آپ مولوی ہدایت الرحمان کے لیے نہیں جاتے. اسی طرح اگر اسلم بھوتانی تو کسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے، وہ چلے جاتے ایز اے عوامی نمائندے، لوگوں کو کول ڈاؤن کر لیتے، ایک درمیانی راستہ نکالتے، مرکزی حکومت صوبائی حکومت کو مجبور کر دیتے کہ وہ جا کے حق دو تحریک کے مظاہرین کے ساتھ وہ مذاکرات کر لیتے، بات چیت سے مسئلہ حل کر لیتے. لارا لپا ہی دینا تھا تو لارا لپا ہی دے دیتے جیسے پہلے دیتے رہے ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈیمانڈز بھی جائز ہیں، سب کچھ جائز ہیں، پھر یہ پرتشدد واقعات کیوں؟ پھر مذاکرات کیوں نہیں؟ یہاں تو آپ نے طے کر کے رکھا ہے جی ہم نے بس مارنا پیٹنا ہے، تو وہ الگ بات ہے. پھر آپ ماریں پیٹیں، جیسے کل میں نے کہا تو ماریں پیٹیں سے کیا ذرا نقصان ہی نقصان ہونا ہے. جیسے کہ 2 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. اور اس طرح پبلک زیادہ ایگریسو ہوتی جاتی ہے. ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ تربت میں ایک لڑکا ہے، نوید نام ہے اس کا، ابھی ہم اس کا کلپ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اس نے صرف تھوڑا ایکٹیو ہوا ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ 2 کے پولیس پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کرنا ہے. بھئی ایسا یہ ایسا سمجھو کہ ایک انتقام لیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب اگر عوام کے اندر کوئی جذباتی ہو، جذباتی فیصلہ کر لے، کوئی توڑ پھوڑ کر لے، تو عوام کا ایک فرد کا ہے نا، وہ تو جذباتی ہو سکتا ہے پبلک میں سے. حکومتوں کو تو جذباتی نہیں ہونا ہوتا ہے. حکومتیں معاملات سنبھالتی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جس نے جو ایکشن دکھایا ہم نے ڈبل ری ایکشن دکھانا ہے. یہ حکومتوں کا کام تو نہیں ہوتا نا. اگر حکومت ری ایکشن پہ آ جائیں تو پبلک بچے گی ہی نہیں نا، پھر مارے پیٹے. ظاہر ہے کہ پاور تو حکومتوں کے پاس ہوتی ہے نا، پھر تو عوام تو بچے گی ہی نہیں، پھر آپ مارے پیٹے ان کو. اللہ کرے یہ جو لیاقت بلوچ صاحب کو جہاں بلایا گیا ہے ان کو جو جو میسیج دی گئی ہو اس کے ذریعے کوئی حل نکلے مذاکرات کا. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ مظاہرین اور حکومت، کیونکہ بد اعتمادی کافی بڑھ چکی ہے دونوں طرف. عوام کا بد اعتماد ہو چکا ہے حکومتوں سے. تو اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا. اور دعا یہی ہے کہ کل اگر ہم ویلاگ پہ بیٹھیں تو اس ٹاپک پہ ہم بات نہ کر رہے ہوں. ہم اگر کر بھی رہے ہیں تو ہم کہیں کہ جی پیسفلی ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہ دعا کر رہے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.